बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वाशिंगटन से लेके इस्लामाबाद तक बाखबर सफारती हलकों की जानिब से एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज दावा सामने आया है, और इस दावे के मुताबिक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की चुंतखब हुकूमत को अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से बड़ा वाज़े और साफ अंदाज में यह कह दिया गया है कि सॉरी, इमरान खान साहब की फ़ाइल बंद नहीं होगी। और कहा यह जा रहा है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटियों के अंदर मौजूद एक मखसूस बिल, उस हवाले से अगले 28 दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट, यानी रमज़ान तक की छोटी ईद तक की मोहलत दी गई है पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला करने के हवाले से। अहम तरीन खबर यह है कि चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस मामले को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने, उनके आगे से माइनस ना करा सके। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला। इत्तलात जी हैं कि बड़ी उम्मीदें लगाई गई शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, बड़े पैगामात भिजवाए गए पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों की जानिब से भी कि अब आपकी ये जो हमने खिदमत की है गज़ा बोर्ड ऑफ पीस की, ये जो हम आपकी तमाम तर बातें मान रहे हैं इसराइल और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर, क्या उसके बाद हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब का मामला अब हमेशा के लिए ख़त्म समझा जाए, और हम बेखौफ हो सकते हैं कि आगे चलकर आप इमरान खान साहब का मामला नहीं उठाएंगे। इस बात का अंदाज़ा चुंतखब हुकूमत के सरबराह शहबाज शरीफ साहब को अच्छी तरह से है। 45 अरकान कांग्रेस का ख़त, उसके बाद अमरीकी इंतज़ामिया को बार बार याद दहानियाँ इस हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब की जो चुंतखब हुकूमत है उस पर मुस्तकबिल के अंदर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जारी हैं, उसके खिलाफ इक़दामात उठाए जाएं। और अब आखिरी हतमी मरहला जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि अगले 28 दिन यानी 4 हफ्ते रमज़ानुल मुबारक के इंतहाई अहम तरीन, इसी दौरान पाकिस्तान के फ्रंट पर भी, पाकिस्तान के सियासी उफक पर भी कुछ अहम तरीन हैपनिंग्स हमें नज़र आ रही हैं। एक तो जनाब कप्तान इमरान खान साहब के 5 खिलाड़ियों के मुतल्लिक ये दावा कि उन्होंने नवा चंद चढ़ा दिया, वो नवा चंद क्या है उसके हवाले से तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले 3 अहम तरीन और पुरस्कार किरदार फवाद चौधरी, बैरिस्टर सैफ और मोहम्मद अली दुरानी एक बार फिर एक्टिव हो गए, और वो कौमी हुकूमत के एक फार्मूले का जिक्र कर रहे हैं। इस कौमी हुकूमत के फार्मूले के पीछे कौन है, क्या उन्हें भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है, और पाकिस्तानी सियासत के इस वक्त ये जो ठहरा हुआ पानी है इस पर बार बार ये पत्थर क्यों मारे जा रहे हैं। अगर तो हम ये मान लें कि आप इमरान खान साहब को माइनस कर चुके, अगर हम आपकी ये बात मान लें कि आप अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पा चुके, आप सियासी मामलात को बेहतर बना चुके, आप खारजा अमूर और इकानमी के मामलात को बेहतर बना चुके, तो भला क्या ज़रूरत पड़ती है आपको बार बार मुख्तलिफ किरदारों को लॉन्च करने के हवाले से। यहीं से बल्कि आगाज़ कर लेते हैं कि फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। बैरिस्टर सैफ इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, KP की हुकूमत के तर्जुमान रहे। अली अमीन गंडापुर साहब के दौरे हुकूमत में माजी में जनरल मुशर्रफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे। इसके साथ साथ मोहम्मद अली दुरानी माजी में जनरल मुशर्रफ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे। किसी वक्त 90 की दहाई में इमरान खान साहब के भी करीब रहे जब ये पासमान के अंदर थे। ये तीनों किरदार यानी फवाद चौधरी, बैरिस्टर सैफ और मोहम्मद अली दुरानी आज एक बार फिर एक्टिव हुए हैं। इनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मीडिया ब्रीफिंग थी, और उसके अंदर इस किस्म की कुछ तजावीज़ जो हैं वो सामने आई कौमी हुकूमत के हवाले से। यार दोस्त जो हमारे वहाँ पर मौजूद थे और जो हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब को, फवाद चौधरी साहब को और इसके साथ साथ कुछ दीगर किरदारों को एक बार फिर एक्टिव किया गया है, और कहा यह जा रहा है कि ऐसी कौमी हुकूमत जो है वो बनाने का फार्मूला सामने लाया जाए
کہ جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں، جس کے اندر مسلم لیگ نواز کے لوگ ہوں، جس کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، لیکن اس قومی حکومت کے اندر عمران خان، نواز شریف یا آصف زرداری یا اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو خاندانی قریبی تعلق رکھنے والے ان کے جو بلڈ ریلیشن شپ ہیں وہ بھی موجود نہ ہوں، یعنی عمران خان صاحب نہ ہوں، عمران خان صاحب کی بہنیں نہ ہوں، میاں نواز شریف صاحب نہ ہوں، ان کی بیٹی مریم نواز شہباز شریف حمزہ شہباز نہ ہوں، آصف زرداری صاحب نہ ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نہ ہوں، یا ان کی بہنیں یا آصف زرداری صاحب کی بہنیں نہ ہوں، بلکہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ارکان پر مشتمل ایک قومی حکومت بنائی جائے 2 سال کے لیے، جو پاکستان کے معاملات چلائے۔ اسی دوران پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز، چیف جسٹس کی تعیناتی، اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی، دیگر جو تمام تر معاملات ہیں ان کو طے کیا جائے، اور ان 2 سالوں کے بعد پھر ایک نئے الیکشن کی جانب بڑھا جائے۔ اور ایک بار پھر آج اس کا ڈول ڈالا جا رہا ہے۔ وہاں پر یار دوستوں نے پوچھا فواد چودھری صاحب سے کہ آپ قومی حکومت بنانے کی بات کر رہے ہیں، اپریل 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو PDM-1 کی حکومت تھی، وہ ایک لحاظ سے ایک ایسی حکومت تھی جس میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ سب کو شامل کر رکھا تھا۔ اس کے بعد اس وقت جو آپ کے سامنے حکومت ہے، اس میں بھی آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ تقریباً سبھی سیاسی جماعتیں شامل ہیں، ماں سوائے جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام کے۔ تو کیا آپ ان کے لیے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور دیکھنا اور سوچنا تو یہ بھی ہوگا کہ جس 28ویں ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے ذریعے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب ان تمام تر معاملات کے اوپر راضی ہوں گے جو بڑا واضح اور صاف موقف پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے موجودہ آرمی چیف، پاکستان کے موجودہ فیلڈ مارشل، پاکستان کے موجودہ چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر، یہ تمام تر عہدے میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھے کیونکہ 2030 تک یہ تمام تر عہدے حاصل کر لیے گئے، اور جنہوں نے 2030 تک یہ تمام تر عہدے حاصل کیے ہیں، جنہوں نے اس چنتخب رجیم سے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، کیا اب انہیں مزید اس چنتخب رجیم کی ضرورت ہے، یا آگے چل کر ان کا اپنا مستقبل کیا ہوگا؟ اور جن 2 برسوں کی جانب آپ انتظار جو ہے وہ آپ اشارہ کر رہے ہیں، کیا ان 2 برسوں کے اندر، ان کے بعد جب 2028 میں عام انتخابات آپ کروائیں گے تو اس وقت موجودہ آرمی چیف ہی آرمی چیف ہوں گے، یا اس حوالے سے بھی کوئی فارمولہ طے کیا جائے گا؟ یہ بڑے بڑے سوالات ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب بڑے واضح اور صاف انداز میں اس بات کو پہنچا چکے ہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں تک کہ ڈیل تو صرف اور صرف، بات چیت تو صرف اور صرف اس معاملے کے اوپر ہوگی کہ آپ گھر چلے جائیں اور اقتدار پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حوالے کر دیں، جیسا کہ پاکستانی عوام نے فروری 2024 کے الیکشن میں فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود الرشید اور عمر چیمہ، جو کہ بڑی بہادری کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، قید کاٹ رہے ہیں، ان کی جانب سے میڈیا کو اور اپنی قیادت کو ایک خط لکھا گیا ہے۔ 8 اہم ترین نکات ہیں اس خط کے اندر پاکستان کے اور عمران خان صاحب کے مستقبل کے حوالے سے، جن کو تجاویز قرار دیا جا رہا ہے، نئی حکمت عملی قرار دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ نمبر 1، انہوں نے لکھا رمضان المبارک کے احترام میں ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کر دی جائے، اور اس حوالے سے عمران خان صاحب پہلے ہی اپنی بہنوں کے ذریعے یہ پیغام بشرا بی بی کے ذریعے اپنی بہنوں تک، اپنی فیملی تک پہنچا چکے ہیں کہ رمضان المبارک کے احترام میں ہر قسم کی جو احتجاجی تحریک ہے وہ مؤخر کر دی جائے۔ دوسرا پوائنٹ، حکومت عمران خان کی خرابی صحت پر سیاست بند کرے، ہمشیرگان اور ذاتی معالجین کو اعتماد میں لے کر علاج کرائے۔ بڑا واضح اور صاف مطالبہ ہے، آئینی اور قانونی حق ہے عمران خان صاحب کا، اور حکومت جس طرح سے عمران خان صاحب کی خرابی صحت کے معاملے پر سیاست کر رہی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ یہ مزدور صافی آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا کہ اس قسم کی سیاست کر کے عمران خان صاحب کے اوپر، یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، عمران خان صاحب کی فیملی کے اوپر یہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں کہ بدلے میں کسی قسم کی کوئی ڈیل حاصل کر لی جائے، ڈرا دھمکا کر کہ عمران خان صاحب کی صحت مزید خراب ہو سکتی ہے، آپ جلد از جلد ہمارے ساتھ ڈیل کریں۔ اس حوالے سے بہترین تجویز کے ذاتی معالجین کو اعتماد میں لے کر علاج کرایا جانا چاہیے۔ تیسری تجویز، پارٹی کو عمران خان کے علاج کے لیے عدالتوں میں کارروائی کو مزید منظم کرے اور پارٹی عہدیداروں کا وکلا اور مشیرگان کی ملاقاتوں کو یقینی بنایا جائے، یعنی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں آئین اور قانون کے تحت ہونی چاہیے۔ عدالتیں جو ہے وہ علاج معالجے کے حوالے سے آئین اور قانون پر عمل کرتے ہوئے ان تمام تر کارروائیوں کو مزید منظم کریں۔ عمران خان صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور
اس سے کہیں بڑے کارنامے انہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے سر انجام دیے، یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ چوتھا پوائنٹ، تحریک تحفظ آئین پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ بھرپور پارلیمانی سیاست کریں اور پارلیمانی انسٹرومنٹ کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کی بدترین کارکردگی کو تشت از بام کریں۔ جی ہاں، بالکل درست بات۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو فرنٹ فٹ پر کھیلنا ہوگا، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر اور عوام کے سامنے تمام تر چیزیں رکھنی ہوں گی۔ نمبر 5، عمران خان کی نامزد کردہ کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی ملک کی بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال پر بحث مباحثے کے بعد اولاً اتفاق رائے سے فیصلے کریں، اتفاق رائے نہ ہو سکے تو غالب اکثریت سے فیصلے کریں، اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کو ضبط تحریر میں لایا جائے، تمام عہدیداروں کو ان فیصلوں کا پابند کیا جائے۔ بالکل درست بات، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پارٹی پالیسی چیئرمین، سیکرٹری جنرل، انفارمیشن سیکرٹری کے ذریعے میڈیا اور عوام تک پہنچائی جائے تاکہ ترجمان اس کے مطابق بات کریں، یعنی جو ہے وہ بھانت بھانت کی بولیاں نہ بولی جائیں بلکہ ایک منظم انداز سے جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے وہ جناب پاکستانی عوام تک پہنچایا جائے۔ نمبر 6، تحریک انصاف کے ہر سطح کے عہدیدار نئے سرے سے تنظیم کو متحرک کریں اور پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے لیے تنظیم کو نچلی سطح تک لے جائیں۔ یہ بات یہ مزدور صافی اپنے اس پلیٹ فارم پر بار بار کر چکا کہ یہ موقع ہے کہ نئے سرے سے تنظیم کو متحرک کریں، بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں کریں اور جو آگے چل کر جو ایک منظم اور متحرک اگر آپ کی جو تنظیم ہوگی وہی ہر قسم کی سیاسی جدوجہد کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ تمام تر جو ونگز ہیں انہیں بھی منظم اور فعال کیا جائے، ان میں لیبر ونگ ہو سکتا ہے، اقلیتی ونگ ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹ ونگ ہو سکتا ہے، وکلا ونگ ہو سکتا ہے، خواتین ونگز ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے کسان ونگز ہو سکتے ہیں۔ ان کے انتخابات کرائیں اور ان کو زیادہ زیادہ متحرک کریں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، سیکیورٹی کی ابتر صورتحال اور جو اس وقت بدحالی کا شکار معیشت ہے، جان لیوا مہنگائی ہے، غربت، بے روزگاری، اسکول سے باہر بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور بے محالہ بڑھتی ہوئی آبادی، کرپشن پر چشم پوشی جو کی جا رہی ہے اس کو ہر سطح پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اجاگر کیا جانا چاہیے۔ بالکل یہی ایک عوامی، حقیقی، آئینی، سیاسی اور جمہوری جماعت کو کرنا چاہیے اور اسی جانب اشارہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جیل کے اندر موجود قیادت نے۔ اور پھر 8واں نقطہ، سب سے اہم ترین نقطہ، اور ان پانچوں ارکان نے جن میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کے عمران خان کے بارے میں حالیہ بیان بازی کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور یہ جو زبان انہوں نے استعمال کی، یہ جس قسم کا انہوں نے بیان دیا، یہ صدر مملکت کے ہرگز شایان شان نہیں ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے اسیر رہنماؤں نے یہ مطالبہ کیا کہ جناب صدر مملکت اپنے ان الفاظ کو واپس لیں اور اس قسم کا ماحول پاکستان کے اندر نہ پیدا کریں جو پاکستان میں مزید سیاسی تقسیم کو بڑھائے۔ عمران خان صاحب ایک باوقار طریقے سے مشکل ترین حالات کے اندر جیل کاٹ رہے ہیں اور اس بات کا اندازہ آصف زرداری صاحب کو بھی ہے، میاں نواز شریف صاحب کو بھی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے۔ ماضی کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کس کس سیاسی رہنما نے کس طرح سے جیل کاٹی۔ یہاں عمران خان صاحب کو 2.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، جن کے متعلق یہ دعوے کیے جاتے تھے کہ وہ 2.5 دن بھی جیل نہیں کاٹ سکیں گے، انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ 2.5 سال سے زائد عرصہ جو ہے وہ جیل کاٹی ہے اور اس وقت تمام تر تکالیف کے باوجود جو ہے بڑی بہادری کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں۔ تو جناب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا، بین الاقوامی میڈیا بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہے۔ جو ٹرمپ کی جانب سے پاکستانی قیادت کے ساتھ جو بھونڈے مذاق کیے جا رہے ہیں، کبھی 3 طیارے، 4 طیارے، 5 طیارے، 6 طیارے، 11 طیارے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہو سکتے ہیں جو کہ صرف اور صرف ایک کلپ کے اندر جہاں وہ فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، جہاں وہ شہباز شریف صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، انہی 30 سیکنڈ کے اندر وہ مودی صاحب کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی یہ جو کوالٹی ہے اس کا اندازہ اچھے سے ہے سب کو، اور سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ان تعریفوں کے پیچھے کیا مقاصد ہیں۔ لیکن اندر کی خبر یہ ہے اس وقت جو پاکستانی دفتر خارجہ کے ذرائع ہیں، اس وقت واشنگٹن کے اندر جو امریکی وزارت خارجہ کے ذرائع ہیں، ان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے
کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے چونتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ذریعے ایک پیغام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکی انتظامیہ کو پہنچایا تھا کہ ہم جو کچھ اس معاملے پر آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ کی بات مان رہے ہیں، غزہ بورڈ آف پیس کے معاملے پر، اسرائیل فلسطین کے معاملے کے اوپر، اور ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ پاکستان میں عوامی سطح پر ہماری اس پالیسی کو شرف قبولیت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی تمام تر باتیں مان رہے ہیں۔ بدلے میں ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے عمران خان صاحب کی جو فائل ہے اسے آپ بند کر دیں، دوبارہ سے آپ کے ایوان نمائندگان کے اندر، کانگریس کے اندر یا امریکی انتظامیہ کے کسی رکن کی جانب سے عمران خان صاحب کے معاملے کو نہیں اٹھایا جانا چاہیے۔ لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے اس بات سے انکار کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سوری، یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا اور عمران خان صاحب کی فائل بند نہیں ہوگی، اور ایک 28 دنوں کی مہلت کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ آپ ان 28 دنوں کے اندر عمران خان صاحب کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کریں، بصورت دیگر ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ مزید چشم پوشی اس معاملے کے اوپر ہم کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔